नाज़रीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दीन की बात प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। नाज़रीन, आज का हमारा उन्वान है दीनी मदारिस की अहमियत। नाज़रीन, मदारिस दीनिया इस्लामी माशरे की बुनियाद और रूह की हैसियत रखते हैं। ये वो मुक़द्दस इदारे हैं जहाँ कुरान करीम, हदीस नबवी और दीगर दीनी उलूम की तालीम दी जाती है। मदारिस न सिर्फ इल्म दीन की हिफाजत करते हैं बल्कि नई नस्ल के अखलाकी और रूहानी तरबियत भी करते हैं। मदारिस का सबसे बड़ा किरदार दीन इस्लाम के असल तालीमात को महफूज रखना है और इन इदारों में तलबा को कुरान पढ़ने, समझने, उस पर अमल करने की तरगीब दी जाती है। इसी तरह हदीस, फ़िक़्ह और सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए ज़िंदगी गुजारने का सही तरीक़ा सिखाया जाता है। मदारिस दीनिया माशरे में अखलाकी अक़दार को फ़रोग़ देते हैं। यहाँ से फ़ारिग़ होने वाले उलमा न सिर्फ मसाजिद में इमामत करते हैं बल्कि लोगों की रहनुमाई, इस्लाह और ख़िदमत भी करते हैं। वो माशरे में अमन, मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम आम करते हैं। आज के दौर में जब दुनिया मुख्तलिफ़ फितनों और चैलेंजेस का सामना कर रही है, मदारिस की अहमियत और भी बढ़ जाती है। ये इदारे नौजवानों को बुराइयों से बचाकर एक बाकिरदार और ज़िम्मेदार इंसान बनाते हैं। आखिर में हम ये कह सकते हैं कि मदारिस दीनिया हमारे दीन और सकाफ़त के मुहाफ़िज़ हैं। हमें चाहिए कि हम इनकी कदर करें, इनका ताउन करें और उनकी तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करें ताकि आने वाली नस्लें भी दीन की रोशनी से मुनव्वर रहें। बहरहाल, इस अहम मौजू पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती सिद्दीक़ साहब, जो अगले 1 घंटे तक हमारे साथ मौजूद रहेंगे। और आज के उन्वान से मुतालिक अगर आपके जहन में कोई भी सवाल है तो बिला झिझक आप कॉल कर सकते हैं। मुफ्ती साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल आपका प्रोग्राम है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। तो नाज़रीन, जैसा कि मैंने बताया कि मुफ्ती सिद्दीक़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। लाइव टेलीकास्ट है ये दीनी मदारिस की अहमियत, आज का ये हमारा उन्वान है। इस ताल्लुक़ से अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपके जहन में कोई भी सवाल है, कुरान और सुन्नत की रोशनी में उसका हल चाहते हैं, तो भी आप कॉल कर सकते हैं। नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर मौजूद है। मुफ्ती साहब, दीनी मदारिस की अहमियत, आज का ये हमारा उन्वान है। इस पर एक मुख्तसर बयान, उसके बाद इंशाल्लाह कॉलर्स को शामिल करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया व अशरफिल मुरसलीन व अला आलिहि त्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल अकरमीन अल अफ़ज़लीन व अला मन अहब्बहुम व तबिअहुम बि इहसान अजमईन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद, फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा कानल मुअमिनूना लियंफ़िरू काफ़्फ़ह फ़लौला नफ़र मिन कुल्लि फ़िरक़तिन मिनहुम ताइफ़तुन लियतफ़क़्क़हू फ़िद्दीन वलियुन्ज़िरू क़ौमहुम इज़ा रजअू इलैहिम लअल्लहुम यहज़रून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल तआला फ़ी शअनि हबीबिही सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इजलालन व इकरामा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अफ़ज़ल सलावातिका व अदद मालूमातिका व बारिक व सल्लिम। मुहतरम नाज़रीन व सामिईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। जैसा कि अभी आपने सुन रखा है कि आज का हमारा मौजू दीनी मदारिस की अहमियत है। इंशाअल्लाह इस पर हम कुछ बातें अर्ज़ करने की सआदत हासिल करेंगे। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि वमा कानल मुअमिनूना लियंफ़िरू काफ़्फ़ह, और ऐसा नहीं है कि सारे के सारे मुसलमान इल्म हासिल करने के लिए निकल जाएँ। फ़लौला नफ़र मिन कुल्लि फ़िरक़तिन मिनहुम ताइफ़तुन लियतफ़क़्क़हू फ़िद्दीन। हर कबीले में से, हर ख़ानदान में से कुछ न कुछ लोग ऐसे निकलें जो दीन में तफ़क़्क़ुह हासिल करें। वलियुन्ज़िरू क़ौमहुम इज़ा रजअू इलैहिम, और अपनी कौम को डराएं जब उनके पास लौट कर जाएं। लअल्लहुम यहज़रून, ताकि कौम डरने वाली बन जाए। इस आयत मुबारका में अल्लाह ताला ने ये बात वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमाई है कि इल्म दीन हासिल करने के लिए पूरे के पूरे मोमिनीन अपने घर से नहीं निकल सकते। तो हर ख़ानदान और हर कबीले में से कुछ लोग ऐसे निकलने चाहिए जो इल्म दीन हासिल करें और अल्लाह ताला की राह में निकलें। अल्लाह ताला की राह में निकल कर इल्म दीन हासिल करें, अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात को सीखें और दीन में तफ़क़्क़ुह पैदा करें, दीन की समझ बूझ हासिल करें। फिर जब उनका कोर्स कंप्लीट हो जाए, जब वो आलिम बन जाएं, इल्म दीन हासिल कर लें, तो फिर लौट कर अपने ख़ानदान और कबीले की तरफ जाएं और उनको अल्लाह ताला का पैगाम सुनाएं और उनको अल्लाह ताला से और अज़ाब जहन्नम से डराते रहें, ताकि
جو لوگ ہیں، جو خاندان اور قبیلے کے لوگ ہیں، وہ لوگ دین پر عمل کرنے والے بن جائیں اور اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ مومنین میں سے کچھ لوگ علم دین حاصل کریں اور پھر اپنی قوم کو وہ ڈرائیں۔ ڈرانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو صحیح پیغام سنائیں کہ اللہ تعالیٰ نیکیوں سے، نیک اعمال سے راضی ہوتا ہے، اور اس بات سے ڈرائیں کہ اللہ تعالیٰ برے کاموں سے اور گناہوں سے ناراض ہوتا ہے۔ ان کو یہ بات بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے نیک اعمال کرنے والوں کے لیے جنت بنائی ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کے انعامات رکھے ہیں، اور ان کو اس بات سے ڈرائیں کہ جو برے اعمال کریں گے، جو گناہ کریں گے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم کو بنایا ہے اور اس میں طرح طرح کے عذابات ہیں۔ اور جنت کی نعمتوں کے بارے میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایسی ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں کہ جن کے بارے میں جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے ان کے بارے میں سنا ہے، اور نہ ہی کسی کے دل میں ان نعمتوں کا کبھی خیال آیا ہے۔ اور جہنم وہ عذابات کی جگہ ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کے عذابات لوگوں کے لیے رکھے ہیں۔ جب بندہ علم دین حاصل کرتا ہے تو وہ خود کی بھی اصلاح کرتا ہے، اپنے خاندان اور قبیلے والوں کی بھی اصلاح کرتا ہے، پھر ایک زمانہ ایسا بھی آتا ہے کہ پوری قوم کی وہ اصلاح کرنے لگتا ہے۔ تو یہ صرف اور صرف ممکن ہوگا تو وہ مدارس دینیہ کی وجہ سے، جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے خاطر علم دین حاصل کرنے کے لیے، پڑھنے پڑھانے کے لیے مدارس قائم کیے گئے ہیں، یہ انہی کا آج صدقہ ہے کہ ہمیں دین نظر آ رہا ہے۔ مدارس دینیہ یہ دین کے مضبوط قلعے ہیں، اور اسی کے ذریعے سے دین کی اور اسلام کی اور عقائد صحیحہ کی حفاظت ہوتی ہے۔ لوگ جو بھٹکے ہوئے ہوتے ہیں اور لوگ جو گمراہی کا شکار ہوتے ہیں، ان کی اصلاح اگر کوئی کر سکتا ہے تو وہ دینی مدارس اور اس کے طلباء اور اس کے علماء ہیں۔ محترم ناظرین و سامعین، مسجد تو بہت سارے لوگ بنا لیتے ہیں، لیکن ایک مدرسہ بنانا یہ بہت بڑی بات ہے۔ مدارس دینیہ سے جتنا فائدہ ہوتا ہے اتنا فائدہ کسی اور کام سے نہیں ہوتا ہے۔ مسجد ہم بنا لیتے ہیں تو مسجد ہمیں یہ کہتی ہے کہ مجھے اس لیے بنایا گیا ہے کہ تو میرے پاس آ کر نماز ادا کرے، لیکن اسی نماز کو سیکھنا ہو تو ہمیں مدرسے کا رخ کرنا پڑتا ہے، مدرسے کی طرف جانا پڑتا ہے، اور مدرسے میں ہمیں نماز کا، وضو کا، غسل کا، روزے کا، زکوٰۃ کا، حج کا، ہر ایک قسم کا، ہر ایک عبادت کا مسئلہ سیکھنے کو ملتا ہے۔ تو مساجد تو لوگ بنا لیتے ہیں، لیکن مدرسہ بنانا، مدرسہ قائم کرنا، اس کو چلانا، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ تو چلیے ناظرین، دینی مدارس کی اہمیت آج کا یہ ہمارا عنوان ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں بھی کوئی سوال ہے تو بلا جھجک آپ کال کر سکتے ہیں۔ مفتی صدیق صاحب لگاتار ہمارے ساتھ موجود ہے، کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں، ان سے بات کریں گے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں ویسٹ بنگال دارجلنگ سے بول رہی ہوں۔ جی بتائیے، سوال کیجیے اپنا۔ سوال ایسا ہے سر کہ میں تہجد پڑھتی ہوں رات میں، تو میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عشاء کا نماز نہیں پڑھ کے میں تہجد سے پہلے رات عشاء کا نماز پڑھتی ہوں، اس کے بعد تہجد پڑھتی ہوں، پھر فجر پڑھتی ہوں، قرآن پڑھتی ہوں۔ تو میرا کہنا یہ ہے کہ کبھی میں ایسا ہوتا ہے کہ میں رات کو اٹھ نہیں پاتی تو میری عشاء کی نماز قضا ہو جاتی ہے، تو مطلب اس کا کیا مطلب ہے اپائے، کس طرح سے میں یہ ادا کروں؟ آپ سو جاتی ہیں، اس کے بعد تہجد کے ساتھ میں تہجد سے پہلے عشاء پڑھتی ہیں؟ جی 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 سر۔ ٹھیک ہے، چلیے بالکل انشاءاللہ۔ تو مفتی صاحب ویسٹ بنگال سے کال ہے بہن کا، ان کا وہی کہنا ہے کہ رات میں سو جاتی ہیں، اس کے بعد جب صبح اٹھتی ہیں تہجد کے لیے اس وقت وہ عشاء کی نماز پڑھتی ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ آنکھ نہیں کھلتی تو عشاء بھی چلی جاتی ہے، تہجد تو خیر چلی گئی، تو کیا اس کا نکال سکتے ہیں حل؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، نماز عشاء حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ اول وقت میں پڑھا کرتے تھے، لہٰذا ہمیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر ہی عمل کرنا بہتر ہوگا، یعنی اول وقت میں ہم نماز پڑھ لیں، جیسے ہی عشاء کا وقت ہو جائے عشاء کی نماز پڑھ لیں، اس کے بعد سو جائیں اور تہجد کے لیے اٹھ کر پھر تہجد کی نماز ادا کریں۔ یہی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے۔ جب ہم حضور کی سنت کو چھوڑ دیتے ہیں تو پھر
اس کی وجہ سے ہمیں نقصانات ہوتے ہیں. جیسا کہ ابھی آپ نے ذکر کیا کہ عشاء کی نماز آپ تہجد کے وقت پڑھتی ہیں اور اس کے بعد تہجد پڑھتی ہیں, قرآن کی تلاوت اور فجر کی نماز آپ پڑھتی ہیں. تو اب آپ دیکھیے کہ اگر آپ اول وقت میں عشاء نہیں پڑھیں گی تو نیند لگنے کی وجہ سے آپ کی نماز قضا ہو جائے گی. آپ کی عشاء کی نماز جو فرض ہے وہ بھی چلی گئی, اور تہجد کی نماز جو حضور کی سنت مبارکہ اور بہت پیاری نماز ہے وہ بھی آپ سے ترک ہو گئی ہے. لہٰذا ایک ہی وقت میں آپ سے 2 نمازیں چھوٹ گئی ہیں. بہتر یہی ہے کہ آپ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح عمل فرمایا کرتے تھے ویسے ہی عمل کیا کریں. اول وقت میں جیسے ہی عشاء کا وقت ہو جائے آپ نماز ادا کر لیں. نماز ادا کرنے کے بعد آپ سو جائیں, اس کے بعد تہجد کے لیے اٹھیں, تہجد کی نماز ادا کریں, قرآن کی تلاوت کریں, اس کے بعد فجر کی نماز ادا کریں. اس سے یہ ہوگا کہ اگر آپ نے عشاء کی نماز ادا کر لی ہے اور تہجد کے وقت آپ کی آنکھ نہیں کھلی ہے تو کوئی بات نہیں, فجر کے وقت آپ کی جب آنکھ کھلے گی آپ فجر کی نماز ادا کر لیں گی. تہجد اگر کبھی چھوٹ جائے تو اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے, کوئی عذاب بھی نہیں ہے, کوئی گناہ بھی نہیں ہے, کیونکہ یہ ایک رات کی نفل نماز ہے جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت پیاری تھی. تو اگر عشاء کی نماز ہماری ترک ہو گئی تو فرض ترک ہوگا, فرض چھوٹنے کی وجہ سے ہمیں گناہ ہوگا. لہٰذا ایک نفل نماز کے لیے فرض نماز کو ہم ترک نہیں کر سکتے. لہٰذا اول وقت میں عشاء کی نماز ادا کریں, اس کے بعد سو جائیں, تہجد کے لیے اٹھیں. اگر نہ بھی اٹھ سکیں تو کوئی گناہ نہیں ہے, فجر کے لیے اٹھ کے آپ فجر پڑھ سکتے ہیں. لیکن تہجد آپ پڑھتی ہیں تو یہ بہت ہی خوش آئند بات ہے اور بہت قابل مبارکباد ہے آپ کہ رات کے اس حصے میں جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے آپ اور کچھ خوش نصیب لوگ اٹھتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں اور نمازیں ادا کرتے ہیں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تہجد گزاروں کی تمام تہجد گزاروں کی نمازیں اللہ قبول فرمائے. آمین ثم آمین. اچھا مفتی صاحب, جس طرح سے بہن نے ذکر کیا کہ عشاء پڑھتی ہیں, تہجد پڑھتی ہیں, اس کے بعد فجر کی نماز پڑھتی ہیں, تہجد کا وقت اصل کب تک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین و سامعین, یاد رکھیں کہ آپ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد جب سو جائیں, جیسے ہی آپ گہری نیند میں چلے گئے, اس کے بعد جب بھی اٹھیں گی آپ یا اٹھیں گے تو جیسے ہی ہماری آنکھ کھلی ہمارے لیے تہجد کا وقت شروع ہو جاتا ہے. عشاء کی نماز ہم نے ادا کی, اس کے بعد ہم سو گئے, گہری نیند میں چلے گئے, اس کے بعد جب ہماری آنکھ کھلے گی تو وہ تہجد کا وقت ہوگا. چاہے ہماری آنکھ 11 بجے کھلے, 11:30 بجے کھلے, 12 بجے کھلے یا صبح کے 3, 3:30, 4 بجے کھلے, یہ سارا وقت تہجد کا ہوتا ہے. اور رہتا کب تک ہے تو یہ فجر کا وقت شروع ہونے تک رہتا ہے. یعنی ہم جب عشاء کی نماز ادا کر لیے, سو گئے, سو کر جیسے ہی اٹھے تہجد کا وقت شروع ہو گیا, اور فجر کی نماز کا وقت جب شروع ہوتا ہے تو وہاں پر تہجد کا وقت ختم ہو جاتا ہے. چلیے ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑ کے ان سے بات کریں گے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میں یہ بول رہی تھی کہ مجھے سب سے یہ پوچھنا تھا کہ جیسے صبح فجر میں سنتیں اور فرضوں کے بیچ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد شریف میں ملا کر 41 مرتبہ پڑھنا چاہیے, تو یہ پڑھ سکتے ہیں کسی بھی مطلب حاجت کے لیے اپنے؟ ٹھیک ہے, چلیے بہت بہت شکریہ. تو مفتی صاحب, بہن کا ایک سوال یہ ہے کہ فجر کی نماز سے سنت اور فرض کے بیچ میں بسم اللہ اور الحمدللہ کی سورہ ملا کے 41 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں کسی حاجت کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین و سامعین, فجر میں آپ سنت ادا کرنے کے بعد فرض نماز ادا کرنے سے پہلے جتنے وظائف ہیں, جو دعائیں ہیں, اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو بالکل وہ وظائف پڑھ سکتے ہیں اور دعائیں کر سکتے ہیں. جیسا کہ آپ نے بتایا کہ 41 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو الحمد سے ملا کر, یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم, اس طرح آپ پڑھنا چاہتے ہیں 41 مرتبہ کسی حاجت کے لیے تو ضرور پڑھ سکتے ہیں, اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. فجر کے وقت اس بات کا خیال رکھا جائے کہ فجر کی جو وقت ہوتا ہے اس میں ہم صرف اور صرف فجر کی سنتیں اور فجر کی فرض نماز ہی ادا کر سکتے ہیں. لہٰذا کوئی اور نفل نماز ہم اس میں نہیں پڑھ سکتے. تو قرآن کی تلاوت ہے, ذکر و اذکار ہیں, یا درود شریف کا ورد ہے, تو یہ ساری چیزیں ہم پڑھ سکتے ہیں. صرف اور صرف نفل نماز پڑھنے سے ہم کو
منع کیا گیا ہے. باقی ذکر و اذکار ہیں تو ہم وہ ضرور پڑھ سکتے ہیں. تو چلے ناظرین، دینی مدارس کی اہمیت آج کا یہ ہمارا عنوان ہے. اگر آپ کے ذہن میں بھی کوئی سوال ہے تو بلا جھجک آپ کال کر سکتے ہیں. مفتی صدیق صاحب لگاتار ہمارے ساتھ موجود ہیں جو آپ کے سوالوں کے جواب دے رہے ہیں. مفتی صاحب، دینی مدارس کی اہمیت آج کا یہ ہمارا عنوان ہے. ظاہر سی بات ہے آپ نے ایک لمبا وقت مدرسے میں گزارا ہے، تو کس طرح کی تعلیم دی جاتی ہے، کس طرح کا ماحول رہتا ہے، کس طرح بچے وہاں پر سیکھتے ہیں، کیا سیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین و سامعین، یہ بہت ہی اچھا سوال بھی ہے اور اس کا جواب بھی بہت پیارا ہے کہ انسان جو اپنے گھر میں رہتا ہے، جو بچہ معصوم بچہ ہوتا ہے، وہ گھر میں شرارتیں کرتا ہوتا ہے تو اس کے ماں باپ اس کو مدرسے میں داخل کر دیتے ہیں. وہاں جا کر اس کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے. یہاں پر شرارتوں میں تھا تو وہاں پر اللہ کی نعمتوں میں ہوتا ہے اور قرآن کو سیکھتا ہے. کوئی ناظرہ پڑھ رہا ہے، کوئی حفظ کر رہا ہے اور کوئی عالم کورس کر رہا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جس کی قسمت میں جو رکھا وہ اس کو مل رہا ہے. یعنی کوئی قرآن کا مکمل حافظ بن رہا ہے اور کوئی بغیر قرآن کا حافظ بنے وہ قرآن کے علوم کو سیکھ رہا ہے. جیسے علماء دین ہوتے ہیں، بعض علماء ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو حافظ قرآن نہیں ہوتے لیکن قرآن کے علوم سے انہیں پوری واقفیت ہوتی ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی کے 8 سال 10 سال قرآن کے علوم کو سیکھنے میں لگایا ہوتا ہے. بچے مدارس دینیہ میں ایک ڈسپلن میں رہتے ہیں. ایک وقت ہوتا ہے کہ اس وقت پر بچوں کو جماعت میں حاضر ہونا ضروری ہوتا ہے، تو وہاں پر بچے ڈسپلن سیکھتے ہیں. وقت کو کس طرح یوٹیلائز کیا جائے، وقت کی اہمیت کیا ہے، اس کے وہ پابند ہو جاتے ہیں. صبح صبح ترانہ پڑھا جاتا ہے. ہر مدرسے کا ایک ترانہ ہوتا ہے تو وہ ترانہ پڑھا جاتا ہے، جس کو ہم انگلش اسکولز میں اسمبلی کہتے ہیں. جس طرح اسکولز میں ہوتا ہے ایسے ہی مدارس میں بھی ہوتا ہے. بس فرق یہ ہے کہ یہاں پر دینی اشعار ہوتے ہیں اور بینڈ وغیرہ نہیں ہوتا ہے، لیکن اسمبلی ہوتی ہے اور بچوں کی حاضری بھی ہوتی ہے. پھر اس کے بعد ان کی تعلیم کا باضابطہ آغاز ہوتا ہے. پھر وہاں پر بچے کوئی ناظرہ پڑھ رہے ہیں، کوئی حفظ کر رہے ہیں اور کوئی پرائمری اسکول کی طرح دوسرے علوم حاصل کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد درجہ بدرجہ جماعتیں ہوتی ہیں، اس میں تعلیمات احکامات شریعت کی دی جاتی ہیں تو اس سے استفادہ کیا جاتا ہے. ایک نورانی ماحول ہوتا ہے کہ قرآن پڑھا جا رہا ہے، قرآن کی تفسیر ہو رہی ہے، حدیث پڑھی جا رہی ہے، حدیث کی تشریح ہو رہی ہے، فقہ پڑھائی جا رہی ہے، اصول فقہ پڑھائی جا رہی ہے اور اس کی تشریحات ہو رہی ہیں، اصول حدیث بیان کیے جا رہے ہیں، ادب بیان کیا جا رہا ہے، لٹریچر بیان کیا جا رہا ہے. اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ مہمان جو مدرسہ ہوتا ہے، وہ مدرسے میں پڑھنے والے بچے اللہ اور اس کے رسول کے مہمان ہوتے ہیں، تو ان کے تعلیم کا وہاں پر باضابطہ انتظام ہوتا ہے اور کھانے وغیرہ کا بھی انتظام ہوتا ہے. اور ہر نعمت اللہ تعالیٰ مدارس دینیہ کے طلباء کو عطا فرماتا ہے. وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے گھر کو چھوڑا ہے، گھر کے آرام کو چھوڑ دیا ہے. آپ دیکھیں کہ بچے گھر میں ہوتے ہیں تو کتنے آرام میں ہوتے ہیں، مدارس میں وہ آرام نہیں ملتا. مدارس میں اگر سونا ہے، کسی کو چٹائی ملتی ہے، کسی کو صرف شطرنجی ملتی ہے. بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو پلنگ دیا جاتا ہے. اب تو الحمدللہ مدارس ایسے ہو رہے ہیں جس میں یہ فیسلٹیز آ رہی ہیں، لیکن ہمارے اسلاف نے جو علم سیکھا ہے وہ بہت ہی قسم پرسی کی حالت میں اور فقر و فاقے کی حالت میں انہوں نے دین سیکھا ہے. تو دینی مدارس میں طلبہ جو ہوتے ہیں وہ اپنے گھروں کو چھوڑ کر آتے ہیں اور یہاں پر دن رات وہ لوگ علم دین حاصل کرنے میں اپنا وقت لگاتے ہیں. اور ان کی شان یہ ہے جو طلبہ علم دین حاصل کرتے ہیں، ان کی عظمت یہ ہے کہ فرشتے ان کے پیروں کے نیچے پر بچھاتے ہیں. جب وہ چلتے ہیں درسگاہ کی طرف جاتے ہیں تو فرشتے پر بچھاتے ہیں اور طلبہ ان پروں پر چلتے ہوئے گزر جاتے ہیں. ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ عظمت طلبہ دین کے لیے رکھی ہے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو علم دین حاصل کرتا ہے اس کے لیے تمام مخلوق دعائیں کرتی ہیں، حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں بھی اس طالب علم کے حق میں دعا کرتی ہے اور چیونٹیاں تک اللہ کی بارگاہ میں اس طالب علم کے لیے
दुआएं करती रहती हैं। जो इल्म दीन हासिल करने के लिए मदारिस कायम किए गए हैं, उन मदारिस में लोग जब अपने बच्चों को दाखिला दिलवाते हैं और वहाँ पर बच्चे कुरान और हदीस को पढ़ते हैं, समझते हैं, तो फिर उनकी ज़िंदगी में एक इनक़िलाब पैदा होता है और वो अपनी इस्लाह भी करते हैं। और जब घर पहुँचते हैं तो अपने वालिदैन, अपने भाई बहन, उनको भी दीन समझाते हैं और दीन की बात उन तक पहुँचाते हैं ताकि उनकी भी इस्लाह हो जाए। आप देखें कि ख़ानदान में जब कोई आलिम दीन होता है तो उसकी बड़ी कदर होती है, लेकिन अफसोस इस बात का भी है कि आज ये ज़माना आ गया है कि अगर कोई आलिम दीन अपने ख़ानदान की इस्लाह करना चाहता है तो उसको बड़ी मुश्किलें पेश आती हैं, क्योंकि आज ज़माना बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता हो गया है और जिसकी वजह से इंसान दुनिया की रंगीनी में खो गया है। इस दौर में मदारिस दीनिया की अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जिस तरह दुनिया तेज़ी के साथ डेवलप हो रही है, ऐसे ही मदारिस दीनिया का क़ियाम, उसकी हिफाजत हर एक मुसलमान की जिम्मेदारी बन जाता है। एक कॉलर हमारे साथ और जुड़ गए मुफ्ती साहब, उनसे बात कर लेते हैं पहले, फिर सवाल जवाब का सिलसिला जारी रखेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। ग़ालिबन कॉल जो है ड्रॉप हो गया। मुफ्ती साहब, दीन मदारिस के ताल्लुक़ से हम बात कर रहे हैं। जो मदारिस से फ़ारिग़ होते तलबा, उसमें हाफिज़ होते हैं, इसके अलावा मौलाना होते हैं, फिर उसके बाद मुफ्ती, ये तीनों में क्या फ़र्क है, अगर इसके बारे में थोड़ा सा बयान कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम नाज़रीन व सामिईन, हाफिज़ उस शख्स को कहा जाता है जिसको कुरान पाक मुकम्मल याद हो। तो जिसके सीने में कुरान मुकम्मल महफूज है उसको हम हाफिज़ कुरान कहते हैं। ये मौलाना हो या मुफ्ती हो, ये अलक़ाबात हैं। ये उस शख्स को कहे जाते हैं जो इल्म दीन को हासिल करके आलिम बने हैं, यानी 8 साल 10 साल अपनी ज़िंदगी के उन्होंने खपाए हैं इल्म दीन हासिल करने में और उन्होंने अपनी मेहनत से इल्म दीन को हासिल किया है। जब वो आलिम बन जाते हैं तो हम उनको मौलाना और मुफ्ती कहते हैं। तो ये अलक़ाबात हैं, उन लोगों को कहे जाते हैं जो इल्म दीन के माहिर होते हैं, जो फतवा देने के माहिर होते हैं और जो उलूम दीनिया पर दस्तरस रखते हैं, उनको मौलाना और मुफ्ती कहा जाता है। मुफ्ती साहब, इस पर बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। कॉलर जुड़ गए हैं, एक बार उससे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई कहाँ से बात कर रहे हैं? एमपी से बोल रहा था। जी सवाल कीजिए अपना। ये हमारी अहलिया को खांसी आ रही है, आज 15 दिन करीब हो गए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम सलाम, आवाज़ आ रही है। हमारे अहलिया को खांसी आ रही है आज 15 दिन से। जी 15 दिन करीब हो गए हैं, तो उसके दवाई तो खा रही है, हाँ, मगर आराम नहीं मिला, तो उसके लिए कुछ दुआ बताइए। अच्छी बात है, चलिए ठीक है, इंशाल्लाह बताया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मुफ्ती साहब, एमपी से भाई ने कॉल किया है कि अहलिया की तबीयत ठीक नहीं है, खांसी वगैरह की शिकायत है, दवाएं कर रहे हैं लेकिन कोई फाका नहीं हो रहा है, कोई अगर दुआ वगैरह हो इस ताल्लुक़ से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम नाज़रीन व सामिईन, सूरह फातिहा ये तमाम बीमारियों के लिए शिफा है। 7 मरतबा आप अपनी अहलिया को सूरह फातिहा पढ़कर दम करें और पानी पर या जो दवाई वो इस्तेमाल कर रही हैं उस पर दम करके दे दें, इंशाअल्लाह अल्लाह शिफा अता फरमाएगा। इसके अलावा जो आप दवा खा रहे हैं, अगर वो मेडिकल की दवा है तो एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करें और उनको बताएं कि कुछ फ़र्क नहीं हो रहा है। और अगर यूनानी दवा इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसमें भी बेहतर दवाएं मिलती हैं। लुऊक़ कतान ये एक दवा है जो खांसी के लिए बहुत मुफीद है, अगर वो इस्तेमाल करना चाहें तो आप कर सकते हैं। हमदर्द की ये दवा है लुऊक़ कतान, तो उसका इस्तेमाल करें, ज़रूर इंशाअल्लाह इफ़ाक़ा होगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, दीनी मदारिस की अहमियत ये आज का हमारा उन्वान है। अगर आपके ज़हन में भी कोई सवाल है तो बिला झिझक आप कॉल कर सकते हैं। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो जाने की कोशिश करेंगे मुफ्ती साहब से कि दीनी तालीम हासिल करने के क्या फ़वायद है, क्योंकि मौजूदा जो मुआशरा है, आम ख्याल है लोगों का कि बच्चा जो है मदरसा में जाएगा, पढ़कर क्या करेगा, आगे उसकी ज़िंदगी क्या होगी, उसका मुस्तकबिल क्या होगा।
یہ اکثر لوگوں کے ذہن میں اس طرح کا سوال آتا ہے، اس پر ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ مدارس دینیہ کی اہمیت، یہ آج کا ہمارا عنوان ہے۔ اس تعلق سے اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی عنوان سے ہٹ کے بھی اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا حل چاہتے ہیں تو بھی آپ کال کر سکتے ہیں۔ نمبر لگاتار ٹی وی اسکرین پر موجود ہے، نمبر نوٹ کر کے آپ سوالات کے ساتھ تیار رہیے، تھوڑی دیر میں پھر انشاءاللہ کالر کو شامل کریں گے۔ مفتی صاحب، بریک پہ جانے سے پہلے جو ایک سوال ذہن میں تھا کہ اکثر لوگوں کا خیال ہے، جیسے آپ نے ذکر کیا کہ گھر سے کم سارے لوگ نہیں تو کچھ لوگ دینی تعلیم حاصل کریں، لیکن اکثر اب موجودہ دور میں لوگوں کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ بچہ مدرسے میں جا کر آگے کیا کرے گا، اس کا فیوچر کیا ہے، تو اگر اس بارے میں کچھ بتا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، یقیناً یہ ایک بہت بڑا سوال بن کے ابھرتا ہے لوگوں کے ذہنوں میں کہ اگر ہم اپنے بچے کو مدرسے میں داخلہ دلوا دیں گے تو پھر وہ آگے کرے گا کیا، کمائے گا کیا، کھائے گا کیا، اس کی زندگی کیسی ہوگی۔ تو یاد رکھیں کہ جو علم دین حاصل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یقیناً جو لوگ علم دین حاصل کیے ہیں اور علم دین حاصل کر کے خدمات اخلاص کے ساتھ انجام دے رہے ہیں وہ اس کو بہتر جانتے ہیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو علم دین حاصل کرنے کے لیے کسی راستے پر نکل جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ آپ کا بچہ جو طالب علم ہے، جو علم سیکھ رہا ہے، اس کے لیے جنت کا راستہ آسان ہو رہا ہے۔ جنت کا راستہ آسان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ اللہ کے قریب ہو رہا ہے، وہ آپ کا بیٹا یا بیٹی اللہ کے قریب ہو رہے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کی جنت حاصل کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ یقیناً جو لوگ علم دین حاصل کرتے ہیں بظاہر ان کی زندگی تھوڑی سی مشکل میں نظر آتی ہے، لیکن ان کو اللہ تعالیٰ بے انتہا برکتیں عطا فرماتا ہے اور ان کو اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے کہ جہاں سے رزق ملنے کا کوئی گمان بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو جو بندے اپنے بچوں کو، جو ماں باپ اپنے بچوں کو دین کا علم حاصل کرنے کے لیے وقف کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان بچوں کے لیے راستے فراہم کر دیتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے گھر میں اگر کوئی حافظ قرآن ہے یا کوئی عالم دین ہے تو اس کی برکت سے آپ کے گھر میں برکتیں نظر آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے دم قدم سے آپ کے گھر میں رحمتوں کا نزول کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ قرآن پڑھتے ہیں، اس لیے کہ وہ حدیث پڑھتے ہیں۔ جب قرآن اور حدیث پڑھی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے۔ اور باضابطہ لوگ ایسے حفاظ اور علماء کو جو بہت زیادہ اسٹرگل کر رہے ہیں ان کو دیکھ کر یہ من بنا لیتے ہیں کہ ہمیں اپنے بچوں کو دینی مدرسے میں داخلہ نہیں دلوانا ہے، کیونکہ اگر دلوائیں گے تو اس طرح ہمارا بچہ پریشان ہوگا۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جن کو علم کے ذریعے سے بلندی عطا فرمائی ہے آپ ان کی زندگی بھی دیکھیں۔ تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ جو دین کا علم حاصل کرنا ہوتا ہے وہ پورے اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کی خاطر حاصل کرنا ہوتا ہے۔ پھر جب اس کو آگے پہنچانا ہے تو اس میں بھی ہمیں ریاکاری سے بچنا ہے اور اللہ کی رضا کی خاطر دین کو آگے پہنچانا ہے۔ تو بہت سارے ایسے علماء بھی ہیں جن کی زندگی بہت پرسکون ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اخلاص سے دین سیکھا اور اخلاص کے ساتھ وہ دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ جب بندہ اللہ کے دین کی خدمت میں لگتا ہے، پڑھنے پڑھانے میں لگا ہوا رہتا ہے، تو اس کے ضروریات اللہ تعالیٰ خود تکمیل فرماتا ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی مومن بھائی کی مدد میں رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ تو جب ہم دنیاوی مدد کرتے ہیں تو اللہ ہماری مدد کر رہا ہے، تو یہ تو دین کا علم سکھانا بہت بڑی مدد ہے کہ انسان حلال اور حرام کی تمیز کرتا ہے، کیا اچھا ہے کیا برا ہے اس کو جاننے لگتا ہے۔ تو ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کتنا زیادہ مددگار ہوتا ہے آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ تو علماء اکرام کی ایسی بڑی جماعت بھی ہے جو خوشحالی والی زندگی ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ یہ جو اسٹرگل ہم کر رہے ہوتے ہیں وہاں پر دو باتیں ہوتی ہیں، یا تو ہم نے اخلاص کے ساتھ دین نہیں سیکھا جس کی وجہ سے آج ہم پریشان نظر آ رہے ہیں، یا پھر اللہ تعالیٰ ان کی آزمائش کر رہا ہے۔ جب ہم
اللہ کی آزمائش میں ہوتے ہیں تو ہمیں صبر کے ساتھ کام لینا چاہیے، اور اگر ہم اسٹرگل کر رہے ہیں تو ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ کیا میں نے اپنی زندگی کے 8 سال 9 سال 10 سال جو دین حاصل کرنے کے لیے لگائے تھے اس سے میں نے بخوبی فائدہ اٹھایا ہے، یا پھر صرف میں نے وقت گزاری کی ہے۔ جو وقت گزاری کرتے ہیں وہ لوگ پریشان نظر آتے ہیں، اور جنہوں نے 8-10 سال صحیح اپنے وقت کا استعمال کیا، علم دین سیکھا، جب وہ خدمت کرنے کے لیے میدان میں آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ نہ صرف وہ اپنے محلے میں رہ کر خدمت انجام دیتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ایسی بھی شان ان کو عطا فرماتا ہے کہ وہ الگ الگ ملکوں کے دورے بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جو اپنے وقت کا صحیح استعمال کر کے علم دین حاصل کیا ہے وہ علم دین کی برکت سے ہمیشہ خوشحال رہتا ہے، اور جس نے 8-10 سال صرف مدرسے میں ٹائم پاس کیا ہے تو وہ اپنی زندگی میں پریشان نظر آتا ہے۔ تو لوگ ان کو دیکھ کر اپنے بچوں کو دین سے دور کر دیتے ہیں، علم دین حاصل کرنے کی طرف توجہ نہیں دلاتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہ کریں۔ جو علماء اکرام سکسیس ہیں، کامیاب ہیں، خوشحال زندگی گزار رہے ہیں، ان کو دیکھیں اور اپنے بچوں کے لیے ویسی اگر آپ زندگی چاہتے ہیں تو اپنے بچوں کا پہلے سے ہی مائنڈ یہ بنائیں، ان کی ذہن سازی کریں کہ ہم تمہیں دین کے لیے وقف کر رہے ہیں، تمہارا کام ہے صرف علم حاصل کرنا اور دوسروں تک علم پہنچانا۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے ضرور آسان فرما دے گا۔ چلیے ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے، ان سے بات کریں گے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ غالباً کال جو ہے ڈراپ ہو گئی۔ مفتی صاحب، ایک جگہ میں نے کہیں پڑھا ہے کہ اگر کسی والد نے یا والدین نے کسی ایک بچے کو حافظ بنایا تو قیامت کے دن وہ بڑا کام آنے والا ہے، اور اس کا والدین کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائے گا۔ کیا ہے کہیں حدیث میں ثابت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، جو حافظ قرآن ہوتے ہیں ان کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے ان کے ماں باپ کو کل قیامت میں تمام اہل محشر کے سامنے ایسا تاج پہنائے گا عزت و شرف کا کہ اس کی چمک کے سامنے سورج کی روشنی بھی ماند پڑ رہی ہوگی۔ یعنی اتنا روشن اور اتنا منور وہ تاج ہوگا جو حافظ قرآن کے ماں باپ کو پہنایا جائے گا۔ اور جو حافظ قرآن ہوتا ہے اس کے بارے میں احادیث مبارکہ میں یہ بات ہمیں پڑھنے میں آتی ہے کہ وہ اپنے خاندان کے 10 ایسے افراد جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے ان کی شفاعت کرے گا اور انہیں جنت میں اپنے ساتھ لے جائے گا۔ تو یہ حافظ قرآن کی عظمت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کے ماں باپ کو تمام محشر والوں کے سامنے عزت عطا فرما رہا ہے، اور ان کے سر پر ایسا تاج رکھ رہا ہے جس کی روشنی سے سورج کی روشنی بھی پھیکی نظر آتی ہے۔ اور اس کے خاندان کے جو 10 افراد ہیں جو جہنم میں جانے والے ہوتے ہیں، جن پر جہنم واجب ہے، ایسے 10 افراد کی شفاعت کا حق اللہ تعالیٰ اس حافظ قرآن کو عطا فرمائے گا۔ یہ صرف اور صرف قرآن کی برکت ہے۔ قرآن جو سیکھا ہے، قرآن پر جو عمل کرتا رہا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ یہ اعزاز قیامت کے دن عطا فرمائے گا۔ تو جو بھی حافظ قرآن ہے، حافظ قرآن کا مطلب یہ ہے کہ وہ قرآن پڑھ بھی رہا ہو، قرآن پر عمل بھی کر رہا ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ حفظ کیا اور چھوڑ دیا اور ہم نے قرآن بھلا دیا تو ان کے ماں باپ کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا جائے گا، بلکہ وہ حافظ قرآن جس نے قرآن سیکھا، اس کو دوسروں کو سکھایا، زندگی بھر اس پر عمل کرتا رہا، اس کے ماں باپ کو اللہ تعالیٰ یہ عزت عطا فرمائے گا، اور اس کو اللہ تعالیٰ جنتوں کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام، اقرأ ورقہ، پڑھتے جا اور چرتے جا، یعنی جنت کے درجات کو وہ چرتا جائے گا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تیری منزل وہاں پر ہوگی جہاں پر تو نے قرآن کی آخری آیت تلاوت کی ہوگی۔ یعنی جو حافظ قرآن ہے اس کو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ قرآن کی تلاوت شروع کر اور چرتا جا۔
تو وہ جنت میں قرآن کی تلاوت شروع کرے گا اور چڑھتا جائے گا، منزلیں طے کرتا جائے گا، جہاں پر وہ قرآن کی جہاں تک اس کو قرآن یاد ہے وہاں تک پڑھے گا اور رک جائے گا، وہیں پر اللہ تعالیٰ اس کا مقام اس کو دکھا دے گا، عطا فرما دے گا۔ تو محترم ناظرین و سامعین، یہ قرآن پڑھنا پڑھانا یہ سب سے بہترین عمل ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ آج ہم سب سے بہترین انسان اس کو سمجھتے ہیں جو کسی کی مدد کرتا ہے، یا پھر جو لوگوں کے کام آتا ہے، یا پھر بزنس میں بہت بڑا نام اس کا ہے، یا بہت زیادہ اس نے دنیا میں ترقی کر لی ہو تو ہم اس کو اچھا انسان سمجھتے ہیں۔ لیکن قرآن میں، حدیث میں اچھا انسان کس کو کہا گیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ چلیے ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے، ان سے بات کریں گے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سعید آباد۔ سعید آباد، جی سوال کیجیے اپنا۔ صلاۃ و تسبیح کی نماز خالی ٹائم پہ بھی پڑھ سکتے کیا عام دنوں میں، رمضان کو چھوڑ کے؟ چلیے ٹھیک ہے، بالکل اور انشاءاللہ۔ ہم سب پہ نماز کب فرض ہوئی؟ ٹھیک ہے، جزاک چلیے بہت بہت شکریہ۔ مفتی صاحب دو سوال ہے بہن کے۔ پہلا تو صلاۃ و تسبیح کے تعلق سے ہے کہ کیا صرف رمضان میں ہی اس کو پڑھنا ہے یا عام دنوں میں بھی پڑھ سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، رمضان میں صرف اور صرف تراویح کی نماز ہے، رمضان کے علاوہ تراویح کی نماز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ تہجد ہے یا صلاۃ التسبیح ہے، یہ پوری زندگی بھر ہے۔ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نماز سکھائی اور فرمایا کہ اس کو روزانہ پڑھو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر روز نہیں پڑھ سکتے تو ہفتے میں ایک دن پڑھو، یا ہفتے میں ایک دن نہیں پڑھ سکتے تو مہینے میں ایک دن، یا مہینے میں ایک دن نہیں پڑھ سکتے تو سال میں ایک مرتبہ، اور سال میں ایک مرتبہ نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم زندگی میں ایک مرتبہ تو صلاۃ التسبیح کی نماز ہمیں پڑھنی چاہیے۔ اس کی برکت سے احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو بندہ صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس نماز کی برکت سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اگرچہ کہ اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں۔ یعنی بہت زیادہ اگر گناہ گار ہے، اگر وہ نماز پڑھتا ہے صلاۃ التسبیح کی تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ نماز ہم رمضان کے علاوہ بھی پڑھ سکتے ہیں، روزانہ پڑھنے کی اگر کوشش کریں تو یہ زیادہ بہتر ہے، اور اگر نہیں پڑھ سکتے تو جب بھی وقت ملے، جب بھی یاد آئے، ہمیں صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھنی چاہیے۔ اچھا، اس کا کچھ وقت بھی ہے اور کتنی رکعت پڑھنی ہے؟ محترم ناظرین و سامعین، صلاۃ التسبیح کا وہی وقت ہے جو عام نمازوں کا وقت ہوتا ہے، کسی بھی وقت آپ یہ نماز پڑھ سکتے ہیں سوائے 3 مکروہ اوقات کے، یعنی سورج نکلتے وقت، سورج جب بیچ میں آ جائے یعنی کسی چیز کا سایہ نہ پڑے جس کو ہم زوال کا وقت کہتے ہیں اس وقت، اور پھر غروب آفتاب کے وقت۔ یہ 3 اوقات کو چھوڑ کر صلاۃ التسبیح آپ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ عموماً یہ رات کے وقت پڑھی جاتی ہے کیونکہ ہر طرف سناٹا ہوتا ہے اور سب سو رہے ہوتے ہیں، تو انسان سکون کے ساتھ یہ نماز ادا کرتا ہے۔ اس کی 4 رکعتیں ہیں جس میں ہمیں 300 مرتبہ تسبیح پڑھنی ہوتی ہے، اور ہر رکعت میں 75 مرتبہ ہمیں وہ تسبیح پڑھنی ہوتی ہے۔ لہٰذا یہ 4 رکعت والی نفل نماز ہے جس میں 300 مرتبہ تسبیح پڑھی جاتی ہے۔ ایک اور سوال تھا بہن کا کہ نماز کب فرض ہوئی؟ ظاہر سی بات ہے یہ تو سلسلہ بہت لمبا ہے، 50 وقت سے 5 وقت تک ہے، کسی دن انشاءاللہ اس پر الگ سے بات کریں گے، لیکن فرض کب ہوئی ہے تو یہ بتا دیجیے بس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، نماز کی فرضیت کے بارے میں علماء کرام نے یہ بیان فرمایا ہے کہ ابتدائے اسلام سے ہی نماز فرض تھی، لیکن باضابطہ اس کی رکعتیں اور اس کے اوقات اور اس کی تعداد، 3 چیزیں یہ معراج کے وقت فرض کی گئی ہیں، یعنی تعداد میں 5 نمازیں اور اوقات اس کے بتا دیے گئے، اور تعداد بتا دی گئی، رکعتیں اس کی متعین کر دی گئی کہ فجر کی 4 رکعتیں ہیں، ظہر کی 12، عصر کی 8، مغرب کی 7 اور عشاء کی 17۔ لیکن ابتدائے اسلام سے ہی نماز فرض تھی۔ اس وقت صرف 2 نمازیں پڑھی جاتی تھی، ایک صبح کے وقت، دوسرا غروب آفتاب کے آس پاس، اور 2 رکعت صبح اور 2 رکعت شام کے وقت پڑھی جاتی تھی، اور ابتدائے اسلام میں تہجد
فرض تھی، بعد میں اس کی فرضیت منسوخ کر دی گئی، تو ابتدائے اسلام سے ہی نماز فرض تھی۔ تو چلیے ناظرین، دینی مدارس کی اہمیت آج کا یہ ہمارا عنوان ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں بھی کوئی سوال ہے تو بلا جھجک آپ کال کر سکتے ہیں۔ نمبر لگاتار ٹی وی اسکرین پر موجود ہے، نمبر نوٹ کر کے آپ سوالات کے ساتھ تیار رہیے، تھوڑی دیر میں پھر سے انشاءاللہ کالر کو شامل کریں گے۔ مفتی صاحب، ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ کوئی حافظ ہے، اس نے حفظ مکمل کر لیا ہے، تراویح بھی اس نے سنا دی ہے، اس کے بعد وہ دنیا کی مصروفیات میں کھو گیا اور اس کے بعد وہ بھول گیا وہ چیز جو اس نے قرآن حفظ کیا تھا، اب اس کے ذہن سے نکل گیا، تو کیا وہ گنہگار ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، جہاں پر حافظ قرآن کے فضائل احادیث میں بیان کیے گئے ہیں، وہیں پر قرآن بھول جانے کی وعیدیں بھی بیان کی گئی ہیں۔ یعنی اگر کوئی حافظ قرآن ہے جو حفظ کیا ہے، تراویح پڑھایا ہے، اس کے بعد دنیا میں کھو گیا ہے، دنیا کی رنگینیوں میں کھو گیا ہے اور پھر قرآن کو وہ بھول چکا ہے، تو اس کے بارے میں یہ بات قرآن اور حدیث میں بیان کی گئی ہے کہ اس کو قیامت میں اندھا اٹھایا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ قیامت میں اندھا اٹھایا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا کہ دیکھ تو نے اللہ تعالیٰ کے قرآن کو بھلا دیا، آج اس کی تجھے سزا دی جائے گی۔ لہٰذا جو بھی حافظ قرآن ہیں ان کی اولین ذمہ داری یہ ہے کہ وہ قرآن کو ہمیشہ یاد کرتے رہیں۔ ایک بات یہاں پر ہم ناظرین کو بتا دیں کہ قرآن کا حافظ ہونے کے بعد دنیا کمانا کوئی بری چیز نہیں ہے، یعنی دنیا کی کوئی نوکری کرنا، کہیں پر جاب کرنا، یہ کوئی برا عمل نہیں ہے، کیونکہ آپ نے حفظ کر لیا ہے، آپ کے سینے میں قرآن آ گیا ہے۔ اب اپنے گھر والوں کے لیے آپ کو کمانا بھی ضروری ہے، تو آپ اس کے لیے جاب کرتے ہیں، کوئی مدرسے میں کام کرتا ہے، کوئی مدرسے کے علاوہ کسی اور جگہ کام کرتا ہے، لیکن جہاں کہیں بھی کام کرے وہاں پر قرآن کی جو تعلیمات ہیں اس پر ضرور عمل پیرا ہوں اور قرآن کو پڑھتے رہیں، قرآن کو یاد کرتے رہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی کمپنی میں جاب کرنے کے لیے چلے گئے یا کوئی اور کام میں آپ مصروف ہو گئے تو آپ قرآن کو بھلا دیں گے، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن ہم کو کمانے سے نہیں روکتا ہے، قرآن ہم کو حرام کمانے سے روکتا ہے، تو حرام کمانا چھوڑ کر جب ہم حلال کماتے ہیں تو اس کی برکتیں اور ہوتی ہیں۔ تو جو بھی حافظ قرآن ہیں جنہوں نے حفظ کیا ہے، تراویح بھی سنائی ہے ماشاءاللہ، لیکن وہ دنیاوی معاملات میں ہیں اور دنیاوی کاروبار میں ہیں یا پھر کسی بھی نوکری سے لگے ہوئے ہیں، ان سے یہی گزارش ہے، ان کے ماں باپ سے یہی گزارش ہے کہ ان کو بار بار قرآن پڑھنے کی طرف توجہ دلائی جائے تاکہ ان کے سینے سے قرآن غائب نہ ہو جائے، وہ قرآن کو بھول نہ بیٹھیں۔ اگر قرآن کو بھلا دیں گے تو پھر اس کی بے برکتی بھی زندگی میں نظر آئے گی اور قیامت میں اللہ تعالیٰ اس کو اندھا اٹھائے گا اور جہنم میں بھی اس کو جانا پڑ سکتا ہے۔ لہٰذا حافظ قرآن کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ہمیشہ قرآن کو یاد کرتا رہے۔ ایک اور سوال ذہن میں آتا ہے کہ اگر کوئی دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، یاد رکھیں لوگوں میں غلط فہمی ہے کہ ہمارا دین دنیاوی تعلیم سے روکتا ہے، ہرگز نہیں، بلکہ ہمیں دینی علوم بھی حاصل کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی علوم بھی حاصل کرنا ہے تاکہ ہم دنیا کے چیلنجز کو جان سکیں، علم دین بھی حاصل کریں، علم دنیا بھی حاصل کریں، لیکن پریورٹی ہماری علم دین ہونا چاہیے کہ دین کے ذریعے سے ہی انسان کی نجات اور بقا ہے، یعنی انسان کی بقا دین سے ہی ہے اور اس کی نجات بھی دین کے ذریعے سے ہی ہے۔ اور اگر آپ دنیاوی علوم حاصل نہیں کریں گے تو دنیا کی دوڑ میں تو پیچھے رہ جائیں گے، لیکن علوم دینیہ حاصل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو آخرت میں بہت اونچے درجات عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یرفع اللہ الذین منکم یرفع اللہ الذین اوتوا العلم منکم درجات۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان لوگوں کو جن کو اللہ نے علم عطا فرمایا ہے اللہ تعالیٰ درجات ان کے بلند فرماتا ہے، تو ان کے درجات آخرت میں ضرور بلند ہوتے ہیں، لیکن دنیا میں وہ تھوڑے سے پیچھے نظر آتے ہیں۔ لیکن علم دین حاصل کرنے سے علم دنیا سے منع نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کو بھی ہمیں پڑھنا چاہیے تاکہ ہم اس کو دین کی روشنی میں دیکھ سکیں کہ کیا اس میں صحیح ہے اور اس میں کیا
غلط ہے۔ لوگوں کی رہنمائی ہم کر سکتے ہیں جب ہمیں دین کا علم ہوگا، دین کے ذریعے سے ہمیں اچھے اور برے میں فرق کرنا آئے گا، حلال کیا ہے حرام کیا ہے جب ہم جانیں گے تو دنیاوی علوم جو ہم پڑھتے ہیں اس میں بھی کیا غلط ہے کیا صحیح ہے ہم کو معلوم ہوگا، اور پھر اچھی طریقے سے ہم قوم کی اصلاح کر پائیں گے۔ تو علوم دینیہ بھی ہمیں سیکھنے چاہیے اور علوم دنیاویہ بھی ہمیں سیکھنے چاہیے، لیکن ہماری ترجیحات اور ہماری پریورٹی علوم دین ہیں، یعنی روزمرہ کی جو ہماری زندگی ہے اس میں جو بھی کام ہم کرتے ہیں یا جو بھی ہماری تجارت ہے، بزنس ہے، نوکری ہے، کچھ بھی ہے، اس میں ہم جو بھی کرتے ہیں کیا ہمارے لیے حلال ہے کیا ہمارے لیے حرام ہے، ان سب چیزوں کو جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اچھا مفتی صاحب، سماج میں اس وقت جس طرح سے انتشار پھیلتا جا رہا ہے، مدارس دینیہ کا کیا کردار ہے اس میں محبت پھیلانے میں، امن پھیلانے میں یا بھائی چارہ پھیلانے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، یقیناً انتشار بہت ہمارے پاس پھیل رہا ہے، نفرتیں بڑھ رہی ہیں اور دلوں میں دشمنیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ اس کا واحد حل دینی مدارس کی حفاظت اور وہاں پر علوم دینیہ کی مضبوط تعلیم و تربیت ہے کہ جو حافظ قرآن جو عالم دین ہے وہی صحیح طور پر صحیح پیغام دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں۔ امن کا پیغام ہو یا محبت کا پیغام ہو وہ صحیح انداز میں دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں۔ دین کے ذریعے سے ہم جتنی اصلاح کر سکتے ہیں وہ کسی اور ذریعے سے ہم اصلاح لوگوں کی نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دین ہم کو بتاتا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کس کی جان کتنی امپورٹنٹ ہے، یہ ہمیں دین ہی بتاتا ہے۔ یہ دین اسلام ہی ہے جو دنیا میں امن و سلامتی کا پیغام دیتا ہے۔ دیکھیے آپ، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلا مدرسہ قائم کیا جس کو دنیا دار ارقم کے نام سے جانتی ہے۔ دار ارقم میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو دین کی تعلیم دیتے تھے، ان کو توحید بتاتے تھے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی تعلیم دیتے تھے، صبر کی تعلیم دیتے تھے۔ ظلم و ستم ہوتا تھا تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کو اس پر صبر کرنے کی تلقین فرمایا کرتے تھے۔ آج بھی ہم پر ظلم ہو رہا ہے تو ہمیں اس ظلم کے ماحول میں بھی صبر کرنا چاہیے۔ صبر کے ذریعے سے ہی ہم اپنے مقصد کو حاصل کر سکتے ہیں، صبر کے ذریعے سے ہی ہم دنیا میں کامیابی اور کامرانی حاصل کر سکتے ہیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مدارس قائم کیے، ایک مدرسہ مکہ میں تھا جس کو دار ارقم کہتے ہیں، اسلام کا سب سے پہلا مدرسہ، اور ایک مدرسہ مدینے میں جس کو صفہ کہا جاتا ہے، وہاں پر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام کی تربیت فرمائی ہے۔ تو الغرض یہ مدارس دینیہ ہی ہیں جو اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے، اور لوگوں کی اصلاح کرنے میں ان کا بہت بڑا رول ہوتا ہے۔ ہماری اولین ذمہ داری ہے معاشرے کی، تمام مسلمانوں کی، کہ وہ مدارس دینیہ کی حفاظت بھی کریں، اس کے انتظامات اور ان کے انصرامات میں اپنا پیسہ خرچ کریں اور مدارس کو وہ مضبوط سے مضبوط تر کریں۔ اور مدارس کے جو لوگ ہیں ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ فقط اللہ کی رضا کے خاطر دین سیکھیں، دین سکھائیں، تاکہ جو وہاں سے علماء بن کر نکلیں دنیا میں وہ امن کا پیغام دیتے رہیں۔ چلیے، بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ ہمارے پروگرام میں آئے، ہمارے ناظرین کے سوالوں کے آپ نے جواب دیا۔ تو ناظرین، آج ہم نے دینی مدارس کی اہمیت پر بات چیت کی۔ کل انشاءاللہ کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔